আপনার beyni beyne Sin odia boy, kuma bezrati. אמר לנה אין אנט משיחה בר אלך החי איך הוא הענה? צמבר נשקפה בהמי חיים. פעם נשקפה. Sin odia boy. जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के हमारे मेहमान हैं निहायत ही काबिल इतराम रेवरेंड फादर बोरो मंगू OFM, जिनसे हम बातचीत करेंगे पाक जुमेरात की इबादत के बाद जो अहम वाकयात दरपेश हुए वाकया हुए उन पर बातचीत करेंगे। तो फादर जी, आपको अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। फादर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने के बाद वो गेत्सेमनी बाग में गए ताकि खुदा बाप से दुआ कर सके। तो इस वाकये की अहमियत ने गेत्सेमनी बाग के तारीकी पस मंजर को उजागर करे। मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि आज के दिन मैं इस अहम वाक़ये की पर बातचीत कर रहा हूं और बहैसियत फ्रांसिस्कन काहिन मैं समझता हूं ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस अजीम वाक़ये के मुतल्लिक़ बता रहा हूं जो कि हमारे ईमान के लिए बहुत जरूरी है। और इस वजह से भी मैं खुश नसीब हूं कि 11वीं-12वीं सदी से लेकर इस मुकद्दस मकाम की जो ज़िम्मेदारी है, इसकी हिफाजत, इसकी खिदमत की जो ज़िम्मेदारी है, वो हम फ्रांसिस्कनों को सौंपी गई है। वाह! इस वक्त से लेकर आज तक मेरे जो फ्रांसिस्कन भाई हैं वो इस मुकद्दस मकाम की हिफाजत कर रहे हैं, वहां पर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं गेत्सेमनी बाग की, मैं समझता हूं कि गेत्सेमनी बाग हम मसीहों के लिए हमारे ईमान की बुनियाद है। और जब ये हमारे ईमान की बुनियाद है तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि गेत्सेमनी बाग जो है ये पहाड़ के ऊपर है, जिसे कोहे जैतून कहा जाता है। कोहे जैतून के अंदर एक बाग है जो गेत्सेमनी के नाम से मंसूब है। और हम ये भी जानते हैं कि खसूसन जो पहाड़ ये हमेशा खुदा की हुजूरी की अलामत रहे हैं। कलाम खुदा के अंदर पुराने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं कि मूरिया का पहाड़ जहां पर खुदा का बंदा इब्राहिम जो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जाता है, फिर हम देखते हैं कि कोहे सीना या हूरे पहाड़ जो है वो बहुत मशहूर है, जहां पर खुदा अपने बंदे मूसा के साथ हम कलाम होता है, बातचीत करता है, 10 अहकाम देता है।
پھر وہ پہاڑ جہاں پر خدا کا بندہ الیاس جو ہے خدا کے لیے قربان گاہ بناتا ہے، خدا کے لیے قربانی گزرانتا ہے اور خدا اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ وہاں بلزبول کے پجاریوں کو وہ قتل بھی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ تابور جہاں پر خدا یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے گیا تھا اور وہاں پر اس کی صورت بدل گئی، اور خدا کا بندہ پترس کہتا ہے خدا ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، 3 ڈیرے بنائیں۔ وہ کہتا ہم تیرے لیے ڈیرے بنا لیں، ہم خود تیرے قدموں میں رہ کر بھی زندگی بسر کر لیں گے، چونکہ وہاں پر خدا کی حضوری، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم تیرے قدموں میں رہ کر زندگی بسر کر لیں گے، اور یہ ہے خدا کی حضور۔ پہاڑ ہمیشہ خدا کی حضور کی علامت رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دور قدیم کے اندر جتنی بھی عبادت گاہیں بنائی گئی، جتنی بھی قربان گاہیں بنائی گئی، یہاں تک کہ ہیکل جو بنائی گئی وہ بھی پہاڑ کی پر تھی۔ اور سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ جتنے ہم اوپر ہوں گے اتنے ہم خدا کے قریب ہیں۔ بابل کا برج بھی اسی وجہ سے بنایا گیا کہ ہم خدا کے قریب ہو کر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اور یاد رکھو جب ہم گتسمنی باغ کی بات کرتے ہیں تو سامنے مقدس شہر ہے، شہر یروشلم ہے، اور اس کے سامنے کوہ زیتون ہے جہاں پر گتسمنی باغ جو ہے وہ ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھو یہ بھی خدا کی حضوری ہے۔ گتسمنی جس کا مطلب ہے دا آئل پریس، دبا کر تیل نکالنا، یا زیتون کو پریس کر کے یا دبا کر تیل نکالنا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گتسمنی باغ جو ہے یہ ہم مسیحیوں کے لیے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کی بنیاد اس وجہ سے ہے کہ یاد رکھو خداوند یسوع مسیح جمعرات والے دن عید فصح جب بانا خانے کے اندر کھاتا ہے تو اس کے بعد سمجھو کہ ایک پہاڑ سے اتر کر وادی قدرون سے ہوتا ہوا وہ کوہ زیتون کے اوپر آتا ہے دعا کرنے کے لیے وہاں پر، یعنی کہ اس نے دعا بالا خانے کے اندر بھی کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ آ رہا ہے گتسمنی باغ کے اندر دعا کرنے کے لیے۔ اور دن کون سا ہے؟ پاک جمعرات ہے، اور پاک جمعرات والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جو جلیلی تھے وہ اور فریسی دن کے وقت جو ہے وہ بڑے کو ذبح کیا کرتے تھے، اور کلام کے مطابق وہ رات کو وہ کھاتے تھے، جس سے مراد یہ ہے کہ یروشلم کے اندر، یروشلم کی گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر اس دن بہت بڑی رونق تھی۔ تم سمجھو کہ بڑی گہما گہمی تھی، چہل قدمی تھی، لوگ خوش تھے کہ وہ اس عید کو جو ہے منا رہے ہیں، اور یسوع ہماری نجات کی خاطر ہمیں گناہوں کی مخلصی دینے کے لیے جس دن کا وہ انتخاب کرتا ہے وہ فصح کا دن ہے، پاک جمعرات ہے وہ۔ اور پھر وہ وہاں سے ہوتا ہوا وہ وادی قدرون سے ہو کر وہ گتسمنی باغ کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب گتسمنی باغ کے اندر وہ آتے ہیں تو اس وقت غالباً اس کے 11 شاگرد اس کے ساتھ ہیں اور 12 وہ خود ہے۔ یہودا اسکریتی جو ہے وہ بالا خانے سے ہی چلا گیا ہے۔ وہ ابھی خوبصورتی اس میں ہے کہ یہ جگہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ بڑی زرخیز جگہ ہے، یہ جسے کہتا ہے فرٹائل لینڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر زیتون کے جو درخت ہے ان کی بہتات ہے۔ صرف گتسمنی باغ نہیں، یہاں پر بہت اور بھی چھوٹے چھوٹے باغ ہیں، لیکن جو اہمیت دی گئی ہے وہ گتسمنی باغ کو ہے، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح آتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں خوبصورتی اس میں بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو باغات تھے اس کے چاروں طرف ایک طرح کی دیوار کہہ لو یا پتھر رکھے ہوتے تھے یا باڑ بنائی جاتی تھی، حفاظت کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ اب خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ کچھ شاگرد غالباً 8 جو ہے وہ جہاں پر سمجھو کہ گیٹ لگا ہوا تھا یا انٹرنس جو تھے 8 کو وہاں پر ٹھہرنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد 3 جو چہیتے اس کے شاگرد تھے، یقیناً یہ پتر، یعقوب اور یوحنا ہی ہوں گے، جن کو ہمیشہ وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں وہ،
مثال کے طور پر اہم موقعوں کے اوپر ہمیشہ وہ ان کو ساتھ رکھتے ہیں. جب وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے تو اس وقت بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. جب وہ کوئی تابور کے اوپر جاتا ہے جہاں اس کی صورت بدل گئی اس وقت بھی وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور یہاں پر بھی وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے. آگے کہا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ لے جانے کا بھی ایک خاص مقصد تھا. ان کو مستقبل کے لیے پیار کرنا تھا. ان کو بہت بڑی ذمہ داری خدا یسوع مسیح دینے والا تھا اور اسی وجہ سے ان کو ہمیشہ اہم مواقع کے اوپر ساتھ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کے اندر ہمیشہ مضبوط رہے. اور یہی کچھ گیتسمنی باغ کے اندر ہوا. خدا یسوع مسیح 8 کو ایک طرف چھوڑتا ہے اور 3 کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے. اور جب 3 کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ان تینوں کو چھوڑتا ہے لیکن انہیں ہدایت بھی کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے. تم نے یہاں پر دعا کرنا ہے, جاگنا ہے اور دعا کرنا ہے. اور پھر کلام یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور آگے جا کر خود گھٹنوں کے بل ہو کر, غالباً کہا جاتا ہے کہ پتھر کا سہارا لے کر خود جو ہے وہ دعا کرتا ہے وہاں پر اور زاروں قطار وہ وہاں پر روتا بھی ہے. میرے لیے عجیب بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے ہدایت کی ہے دعا کرنے کی. شاگرد جو ہے کوئی تابور کے اوپر بھی یسوع ان کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر دعا کرو, وہاں پر وہ سو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی غالباً کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع 3 بار مسلسل ان کے پاس آیا اور 3 بار ہی وہ سو رہے تھے, دعا نہیں کر رہے تھے. 3 بار ہی وہ سو رہے تھے جبکہ یسوع وہاں پر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے. یسوع پہلی بار گیتسمنی باغ کے اندر نہیں گیا ہے. یسوع کلام یہ کہتا ہے کہ کئی بار یسوع گیتسمنی باغ کے اندر گیا لیکن اس بار اس کا جانا جو تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا. اہمیت کا حامل یہ اس وجہ سے تھا کہ اس بار جب وہ گیا ہے تو ایک عظیم قربانی ہم بنی نوع انسان کے لیے پیش کر رہا ہے. ایک ایسی قربانی جس کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں, ہم زندگی حاصل کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہمارا خدا کے ساتھ جو فاصلہ تھا وہ مٹنے والا تھا. اس وجہ سے یسوع وہاں پر ایک عظیم قربانی دینے کے لیے جاتا ہے تاکہ وہاں پر قربانی دے تاکہ ہمارے سر جو ہے وہ ہمیشہ فخر کے ساتھ بلند رہے. اور یسوع وہاں پر دعا کرتا ہے اور جب دعا کرتا ہے اس قدر دکھ میں ہے, غم میں ہے, رنج میں ہے کہ اس کا پسینہ جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے سے یا بلڈ کے ذریعے سے وہ نیچے زمین کے اوپر گرتا ہے. اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ گیتسمنی باغ سے ہماری نجات کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ گیتسمنی باغ سے ہماری نجات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ یسوع اپنی بلڈ کا پہلا قطرہ جو ہے گیتسمنی باغ کے اندر بہا رہا ہے اور آخری قطرہ جو ہے وہ صلیب کے اوپر, کلوری کے اوپر بہاتا ہے. وہ کہ یسوع صرف یہ ایک دن بلڈ اس نے نہیں بہایا ہماری خاطر. یاد رکھو گیتسمنی باغ کے اندر بھی اپنا بلڈ بہاتا ہے, پھر عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے, وہاں بھی اس کا بلڈ نکلا ہے اور کلوری کی پورے راہ کے اوپر بھی اس کا بلڈ اور آخر کا صلیب کے اوپر اس کا بلڈ کا آخری قطرہ جو ہے وہ نکلتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یسوع نے اپنے پاک اور پویتر لہو کے ذریعے سے ہم بنی نوع انسان کو خرید لیا ہے. میں سمجھتا ہوں غالباً گیتسمنی باغ جو ہے نا, جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. کلام کہتا ہے کہ یسوع بارہا وہاں پر گیا تھا دعا کرنے کے لیے. اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں, ایک عظیم بادشاہ جو ہے وہ بھی یہاں پر دعا کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ عظیم بادشاہ خدا کا بندہ داؤد ہے, داؤد بادشاہ. اگر ہم دوسرا سمویل اس کا 15واں باب پڑھیں تو وہاں پر مرقوم ہے کہ جب ابشالوم اس کا بیٹا جب اس سے بغاوت کرتا ہے, منصوبہ کرتا ہے کہ اس کا بغاوت کرے, تو اس وقت خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے, یروشلم شہر سے وہ نیچے اترتا ہے. غالباً وہ بھی وادی قرون سے نکلا ہوگا, وہاں سے نکل کر پھر وہ ایک منظر بڑا خوبصورت ہے, بڑا دردناک, بڑا اذیتناک منظر ہے. منظر کیا ہے کہ جب وہ کوئی زیتون کے اوپر وہ چڑھ رہا تھا تو اس وقت
اس کے پاؤں جو ہے وہ ننگے تھے، اس نے جوتی نہیں پہنی تھی، وہ ننگے پاؤں تھا، ایک بادشاہ ہو کر ننگے پاؤں تھا۔ پھر کلام کہتا ہے کہ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اس نے سر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا وہ، اور وہ روتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کوہ زیتون کے اوپر وہ آیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بھی یہاں پر جا کر دعا کی تھی، اور داؤد بھی اکثر یہاں پر دعا کے لیے جو ہے وہ آیا کرتا تھا۔ ایک عظیم بادشاہ جو ہے وہ بھی یہاں پر آ کر دعا کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پر دعا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، خوبصورتی یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، لیکن یسوع یہاں پر دعا کے لیے اکثر آیا کرتا تھا، اور یہ کلام کی بات ہے کہ یسوع اکثر یہاں پر دعا کرنے کے لیے آتا تھا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جسمنی بات یہ کسی اور کی تھی، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو مالک تھا اس کے ساتھ یسوع کی بڑی اچھی بنتی بھی تھی، اس وجہ شاید اس نے کبھی اس کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ اگر ہم تاریخی طور پر اس پہاڑ کی پر غور و خوض کریں تو اس کی بلندی جو ہے وہ غالباً 300 فٹ کی اس کی بلندی ہے، اور یہاں پر بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور یسوع کہتا ہے مشرق کی دروازے سے گزر کر عید فصح منا کر پھر یہاں پر آ کر دعا کرتا تھا۔ دیکھا ناظرین کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ فادر جی نے ہمیں بتایا، اور میرے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آج میں نے پہلی بار یہ چیزیں بہت جو آپ نے باتیں کی ان میں سے زیادہ تر چیزیں جو ہے پہلی بار ان کانوں کو سننا نصیب ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات حیرت ہوئی کہ ہمیں تو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس خدمت کے لیے بھی آپ کی جماعت کو ہی چنا گیا کہ وہ اس خدمت میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ صفا جی آپ کا شکریہ۔ فادر جی آپ سے میرا دوسرا اور اہم سوال یہ ہے، پاک ماں کیتھولک کلیسیا پاک جمعرات کے بعد عید فصح کے بعد آخری کھانے کے بعد مقدس گھنٹے کا درس دیتی ہے، مقدس گھنٹے کے حوالے سے بھی آپ ہم سب کو کچھ بتائیں۔ جب ہم مقدس گھنٹے پر غور و خوض کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح جسمنی باغ کے اندر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جسمنی باغ جو ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑی ہماری خاطر روحانی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مقدس گھنٹہ کرتے ہیں، اس کے پکڑوائے جانے سے پہلے ہم مقدس گھنٹا کرتے ہیں۔ یہ رات جو تھی میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کے اندر تمام تر راتوں سے بڑی اہم رات تھی یہ، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پکڑوایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم مقدس گھنٹا کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی طور پہ اس کا جائزہ لیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ 1674 میں ہوا، جب سینٹ مارگریٹ میری نے اس کا آغاز کیا، جب خداوند یسوع مسیح اس مقدسہ کے اوپر ظاہر ہوئے۔ یہ ایک نن تھی، ایک سسٹر تھی، خداوند یسوع مسیح ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پاک جمعرات کو آپ مقدس گھنٹا کرو۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ان کے اوپر ظاہر ہوئے تو انہیں واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ میرا دل جو ہے یہ لوگوں کے پیار سے مکمل طور پر بھرپور ہے یہ، اور اس وقت سے لے کر پاک ماں کلیسیا جو ہے مقدس گھنٹا کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک ڈیووشنل پریئر ہے، یہ ہم ڈیووشنل پریئر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری بہت ساری کانگریگیشن ہے جن میں ہماری سسٹر صاحبات ہیں، کاہن کچھ جماعتیں ہیں، وہ ریگولر مقدس گھنٹا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مقدس گھنٹا جو ہے یہ خدا کو وقت دینا ہے، دعا کرنا ہے۔ جب ہم مقدس گھنٹا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، ہم خود دعا بن جاتے ہیں۔ دعا کرنا اور دعا بن جانا یہ تو مختلف چیزیں ہیں۔ دعا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دعا بن جانا جو ہے
یہ بہت مشکل ہے. جتنے بھی مقدسین تھے انہوں نے خدا کو وقت دیا, مقدس گھنٹہ کیا اور وہ دعا بن گئے. ٹھیک اسی طرح جب ہم مقدس گھنٹہ کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم خدا کو وقت دیتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم دعا کریں وہاں پر, ہم صرف اور صرف اس کی حضوری میں ہم بیٹھ سکتے ہیں. خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے اس کی حضوری میں رہنا اچھا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ٹھیک اسی طرح جب مقدس گھنٹہ کرتے ہیں اس کی حضوری میں وقت بتاتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, جب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارے سامنے ہے. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ پاک صندوق کو یا ٹیبرنیکل کو ہم اوپن کر کے گھٹنوں کے بل یا آلتی پالتی مار کر ہم بیٹھتے ہیں, ہم دھیان و بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے مختلف انداز میں مقدس گھنٹہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات وہ گیت گاتے ہیں, زبور گاتے ہیں, کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو پڑھتے ہیں, اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ مقدس گھنٹہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہ کرو, کچھ بولو بھی نہ, آپ کا خالق آپ کا مالک سامنے ہے, آپ اس کے سامنے بیٹھ جاؤ, آپ اس کو دیکھتے رہو, آپ کو برکت ایسے ہی مل جاتی ہے. جب خالق آپ کے سامنے ہے, جب وہ آپ کو اپنا دیدار کروایا تو اور کیا چاہیے, اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں. چھوٹی سی کہانی ہے جو میں بتا دیتا ہوں. ایک کسان تھا بیچارہ, کھیتوں کے اندر کام کر رہا تھا. گھر کے اندر بہت پریشانیاں تھی, بچے بیمار, گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا, اپنی زندگی سے بہت تنگ تھا. کھیتوں کے اندر جب جاتا تھا تو فصل جو وہ اچھی نہیں تھی, کھاد کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. گاؤں میں رہتا تھا وہ, تو ان کے گاؤں کے درمیان میں ایک بہت خوبصورت چرچ تھا. اور یہ شخص کیا کرتا ہے, کسان کھیتوں سے واپس آ کر دوپہر کو اس چرچ کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے, پاک صندوق کو کھول کر تو بیٹھ جاتا ہے. وہ نہ دعا کرتا ہے نہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ صرف اور صرف ٹکٹکی باندھ کر پاک صندوق کو دیکھتا رہتا ہے. جب پاک صندوق کو وہ دیکھتا رہتا ہے تو نہ ہی اس کو دعا کرنا آتا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے وہ خدا کو وقت دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے اندر بہت سا بدلاؤ آ گیا. اس کے بچوں نے شفا پانا شروع کر دی, اس کے گھر کے اندر برکت آنا شروع کر دی, اس کی فصل جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو گئی. اچھا, جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہ یہ سوچتے تھے یہ پتہ نہیں بندہ نہ دعا کرتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ٹکٹکی باندھ کر پاک صندوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ چرچ میں جاتے ہو, دعا بھی نہیں کرتے, آپ صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے, آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں دعا کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب سے میں نے اس کو وقت دینا شروع کیا ہے, جب سے میں اس کو دیکھتا ہوں, میرے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. تو یاد رکھو جب ہم مقدس گھنٹہ کرتے ہیں تو ہم خدا کو اپنا وقت دیتے ہیں, اس خدا کو جو ہمیں اچھی صحت تندرستی دیتا ہے, اور جب ہم اسے وقت دیتے ہیں وہ ہمیں برکت بھی مہیا کرتا ہے. بہت شکریہ فادر جی. دیکھا ناظرین, یسوع مسیح کیسے کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو, تو اس لیے فادر جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاک کیتھولک کلیسیا کے آرڈر کے مطابق مقدس گھنٹے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح مقدس گھنٹے کا آغاز ہوا اور کن کن اوقات میں, کن کن وقتوں میں اور کب کب کرنا چاہیے. وہ فادر جی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. فادر جی, آپ سے میرا تیسرا اور اہم اور آخری سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آخری کھانے کے بعد جس اپنے باغ میں جب پکڑوائے گئے, اس کے بعد انہیں پوری رات عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا, مقدمات چلتے گئے. یہ بہت بڑا اور تاریخی واقعہ ہے. پلیز برائے مہربانی اس واقعے پر بھی روشنی ڈالیں. خداوند یسوع مسیح جب جسمانی باغ کے اندر پکڑائے گئے تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو جب عدالت کے اندر لے جایا گیا تو یاد رکھیے گا اس سے
6 बार अदालतों के अंदर पेश किया गया था। अच्छा, मुख्तलिफ अदालतें थी। जी, ओके। बार बार उसको पेश किया कभी गया। किसी अदालत में, कभी किसी ओके। मिसाल के तौर पर 3 बार जो है उसे रोमी अदालत के अंदर पेश किया गया था, और 3 बार जो है मजहबी या जो यहूदी उलमा इकराम थे उनके पास उन्हें पेश किया गया था। और जो मुकदमा उनके ऊपर थे वो 3 तरह के मुकदमे थे। पहला जो मुकदमा था वो बगावत का मुकदमा था, तो बगावत करता है, लोगों को उकसाता है ये, ठीक है। दूसरा जो मुकदमा था वो ये कि ये कैसर को खराज देने से ये लोगों को उभारता है कि कैसर को खराज नहीं देनी। और तीसरा जो मुकदमा था ये अपने आप को बादशाह कहता है। तो ये 3 मुकदमे जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो है वो चलाए गए थे। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है मेरे लिए कि 6 बार, 3 बार उसे रोमी जो जज था उनके सामने पेश किया गया, 3 बार उलमा इकराम की जो अदालत थी या उलमा इकराम के सामने पेश किया गया, लेकिन फिर भी उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। उस हस्ती को जो दुनिया का खालिक है, जो मालिक है, जो इंसाफ का निजाम चलाता है, जो अपनी 3 साला जब खिदमत थी उसके दौरान वो हर इंसान के साथ वो इंसाफ करता रहा। मिसाल के तौर पर वो खातून को पकड़ कर लेकर आते हैं और जब कहते हैं कि अब हम इसके साथ क्या करें, ठीक है, तो यीशु का जवाब है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। इंसाफ कर रहा है वहां पर, लेकिन जिसने इंसाफ का निजाम मुतारिफ करवाया है रात के अंधेरे के अंदर, उसके साथ इंसाफ कभी उसे उस अदालत के अंदर, कभी उस अदालत के अंदर, लेकिन उससे इंसाफ नहीं दिया गया। और आखिरकार या तो उसकी फैसला करता है और कहता मैं इसके अंदर कोई भी कसूर नहीं देखता, ये बेगुनाह है। फिर भी जो उलमा इकराम थे, यहूदी थे, वो यही कहते हैं कि उसको सलीब दी जाए, उसका खून जो है वो हमारे ऊपर, हमारी औलाद के ऊपर, इस वजह से वो अपने हाथ वो धोता है। पिलातुस सोचता है कि मैं कोड़े लगाऊंगा, लेकिन कोड़े लगवाना जो है वो भी एक तरह से जुर्म है। उसकी वजह यह है कि वो कोड़े उस वक्त लगवा सकता था जब उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता। इस वजह से उन्होंने जब यहूदियों के हवाले किया, उन्होंने उसके ऊपर कोड़े भी बरसाए हैं, उन्होंने पिलर के साथ उसको बांधा भी है, उसको तमाचे भी मारे गए, पूरी रात जो है उसे लान तान जो है वो भी किया गया है। मैं समझता हूं कि ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी के अंदर दुख हो, तकालीफ हो, परेशानियां हो, मुसीबत हो, तंगी हो, तकलीफ हो, साबित कदम रहने की जरूरत है। और यीशु पूरी जिंदगी, बल्कि उसकी जब दुख का आगाज होता है, पाक जुमेरात से लेकर सलीब तक वो साबित कदम रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं ये दुख, ये तकालीफ, ये परेशानियां, ये मसीहत का हुस्न है, ये मसीहत का जेवर है। इसके बगैर मसीह जिंदगी अधूरी है। यीशु ने ऐसे नहीं कहा अगर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहे वो उसे तंग दरवाजे में से गुजरना पड़ेगा। हकीकत ये तंग दरवाजा जो है ये दुख और तकालीफ में से गुजरना है। सुई के नाके में से गुजरना जो है ये भी तंग दरवाजा है। सलीब को उठाना जो है ये भी तंग दरवाजा है। और यीशु दुख और तकालीफ में से गुजर कर बाप के जलाल के अंदर दाखिल होता है। इसलिए मैं समझता हूं ये अहम वाकया जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत के अंदर पेश किया गया, उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात जब चले हैं, तो ये तमाम तर वाकया हमें ये पैगाम देता है कि हम साबित कदम रहे दुखों के, तकालीफ के अंदर। और हकीकत ये भी है कि हम में से कोई भी दुख और तकालीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आमतौर पर हम देखते हैं सर दर्द हो तो फौरन हम मेडिसिन लेते हैं, पेट दर्द हो फौरन मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। किसी जिस्म के हिस्से में दर्द हो फौरन पेन किलर या लगवा लेते हैं या गोली हम खा लेते हैं। वजह क्या? हम दुख और तकालीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते ना। जबकि हमारा मसीहा हमारी निजात की खातर कि हम हमेशा सर अपना फख्र के साथ बुलंद रखे, वो हमारी खातिर दुख और तकालीफ बर्दाश्त करता है, कोड़े भी वो खाता है।
لیکن وہ باپ کے منصوبے کو پورا کر کے ہمیں نجات فراہم کرتا ہے۔ سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھا ناظرین، فادر جی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بڑے واقعے پر روشنی ڈالی۔ تو آج ہمارے لیے یہ باتیں جو ہے کچھ نئی باتیں ہیں، کچھ ہمیں پہلے سے پتہ تھی۔ آج ہم نے باتیں سنی ہیں اس پر عمل کریں اور یسوع کے ساتھ جاگتے رہیں تاکہ ہم بھی آزمائش میں نہ پڑیں۔ فادر جی ایک بار پھر آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے گا، ہمیشہ کی طرح ساتھ رہیے لیف فار ادرس میں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔